नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ पारा नंबर 28 का आगाज करेंगे। पिछले पारे में हमने बहुत कुछ सीखा, जिनमें जो सरे फहरिस्त चीज हमने नोट की थी वो थी फफिर्रु इलल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ भागो। कभी शौक से, कभी खौफ से, कभी तवाफ़े काबा के चक्करों में, कभी सफा मरवा की सही के लिए, कभी गुनाहों से दूर भागने के लिए और कभी नेकियों के करीब जाने के लिए, कभी जन्नत की तलाश में और कभी जहन्नम के खौफ से। दरअसल इंसान जब अपनी जिंदगी का हकीकी मकसद समझ लेता है तो फिर वो हर वक्त हालते नमाज की तरह रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है। हालते नमाज में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो शख्स 24 घंटे नमाज पढ़ता रहता है, बल्कि ये कि जब एक इंसान ये यकीन कर लेता है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तो इस सूरत में एक ईमान वाले की पूरी जिंदगी का किबला अल्लाह ताला की जात होती है। जिस तरह हम नमाज में किबला की तलाश करते हैं, किबला की फिक्र होती है, उसी तरह हम अपने हर गम और हर खुशी में, हर मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानने की कोशिश करते हैं। तो फिर दरअसल जिंदगी का जो हकीकी मकसद होता है, यानी हर वक्त अल्लाह को याद करना, तो फिर गोया इंसान का हर काम उसके लिए इबादत बन जाता है। अब देखें, जिस तरह घर के कामकाज करते हैं, निकाह हो गया, कोई किसी मर्द की कैफियत को ले लें या किसी शादी के फंक्शन को ले लें, तमाम खुशी और तमाम गम में जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं और सुन्नते रसूल के मुताबिक अमल करते हैं, तो फिर गोया हमारी जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे कि हालते नमाज में है। यानी फिर इंसान अपनी जिंदगी का हकीकी मकसद पा लेता है। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। फिर इंसान उस फिक्र में रहता है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। हर वक्त उसकी यही कोशिश होती है कि वो अल्लाह की रजा तलाश कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। और जब इंसान अपनी जिंदगी का हर मामला सुन्नत और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है, तो फिर उसका हर काम उसकी इबादत बन जाता है। और फिर सूरत रहमान में हमने 31 मरतबा फाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस चीज की हमने तकरार देखी। इस तकरार से साबित होता है कि आप पर नाज़िल जो भी अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें होती हैं, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब है। फिर ये भी देखा कि रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान की तख्लीक की, और वही हस्ती है जो हकीकत में इबादत के लायक है, जिसने इंसान को दुनिया में कुरान दिया, जिसने दुनिया में कुरान की रस्सी हम सब के हाथों में पकड़ा दी। आखिरत में जन्नत के सिवा क्या होगा। और ये भी देखा कि इल्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। और फिर ये भी कि मुत्तकी नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। और सच ये है कि दुनिया में भी जो मुत्तकी लोग हैं वो नेमतों में ही होते हैं। और फिर हमने सूरत वाक़या में 3 मुख्तलिफ ग्रोहों के 3 मुख्तलिफ अंजाम देखे, अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल। अल्लाह ना करे कि हम में से कोई अस्हाबे शिमाल में हो। और फिर ये भी देखा कि कुरान पढ़ने वालों के लिए ये नसीहत है, यानी कुरान को अल्लाह ताला ने अपने पढ़ने वालों के लिए एक नसीहत भी बना दिया और इसे आसान भी कर दिया। और हमने फिर ये भी देखा था कि तज़क्कुर आसान है और तदब्बुर मुश्किल। इंसान जो है वो तज़क्कुर कर सकता है, लेकिन तदब्बुर करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तज़क्कुर आसान है, एक पढ़े हुए सबक को पढ़ाना। जिस तरह हम लोग हर साल दौरा कुरान करते हैं, ये ऐसे ही है ना कि एक ऐसे सबक को हम बार बार रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं उसकी याद दहानी के तौर पर, जो हमें
پتا ہے، یعنی پہلے سے ہمیں جس کے بارے میں خبر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو رمضان کا سفر ہے یہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. آج ہمارے 28ویں پارے کا آغاز ہے. اس سے پہلے ہم نے 27 جو پارے ہیں ان کو پڑھ لیا ہے. آپ بتائیں کہ ان پاروں کو پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے کس چیز کی ضرورت محسوس کی ہے؟ کہ ان پاروں کو پڑھ کر ایسا کون سا عمل ہے جس کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے یا جس سے آپ نے ہجرت کرنی ہے؟ ایسی کون سی خواہش ہے جسے آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے، اور ایسی کون سی عادت ہے جسے آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے؟ کیا آیا ان 27 پاروں نے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل بھی کیا جائے. یعنی آج ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن عمل نہیں کیا جاتا. ضرورت ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے. ہماری نمازیں، ہمارے رکوع اور ہمارے سجود، عبادات، ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اور پھر سورۃ حدید میں ہم نے جہاد کے بارے میں دیکھا. دیکھیں جس طرح کھڑا پانی بدبو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کو ہم رکھیں گے تو وہ اپنی خوبصورتی کو کھو دے گی. مطلب یہ کہ ہم نے جمود کو توڑنا ہے، مل جل کر اجتماعی کام کرنا ہے، دین کے کاموں کے لیے کوشش کرنی ہے. جہاد اسی کو کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ نفاق کے 4 درجے ہیں اور نفاق کیسے آتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا. اور پارہ نمبر 28، اس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں گھریلو معاملات. یعنی اس پورے پارے کے اندر آپ کو گھریلو معاملات کے بارے میں بڑے واضح طور پر نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے گھریلو معاملات کو کس طرح سے طے کرنا ہے، کون سے رشتہ دار کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو ان رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یعنی یہ پورا پارا ایک سبق آموز اور نصیحت آموز ہے. اس پورے پارے میں عورتوں کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل آپ کو نظر آئے گا. اس کی ہر صورت پہلی صورت سے، یعنی اب دیکھیں اس کی پہلی صورت ہے مجادلہ اور آخری صورت ہے تحریم. پہلی صورت سے آخری صورت تک اس میں عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. جس طرح کہ فرعون کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی. یعنی یہ جو پارا ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہے. ان مسائل میں بہت ساری ناگواریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے درمیان میں بھی جن کو پورا کرتے وقت یا جن کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ہمیں بہت ناگواریت محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلے جو سورت یہاں پر شروع ہو رہی ہے پارہ نمبر 28 میں، سورت مجادلہ. اس میں بھی ایک عورت اور ایک مرد کے رشتے کو ٹوٹنے کے بارے میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے جسے زہار کہتے ہیں. جن رشتوں ناتوں کو بنانے میں ہم نے زندگیاں لگا دی، روزے قیامت یہ سب نسب ناتے کام نہیں آئیں گے. اور اس پارے کا جو سب سے اہم مضمون ہے سورت مجادلہ، کفارہ زہار 1 سے 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت مجادلہ قرآنی ترتیب سے 58 نمبر ہے، مدنی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 105 105 نمبر ہے. آیات کی تعداد 22 اور رکوع 3 ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. کس کی بات کی؟ بھلا کون سی عورت؟ خولہ بنت سالبہ، جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. یعنی خولہ بنت سالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی. پہلے رکوع پڑھتے ہیں پھر اس کی آتے ہیں ان کے پوائنٹ کی طرف. اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اللہ بے شک سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے.
اور وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں اور ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی یہ کفارہ بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ کفارہ ہے جس کی تم نصیحت کیے جاؤ گے، اور اللہ اس سے تم پر جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا لے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات جو ہے نا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کے خاوند اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، بوڑھے تھے اور خولہ کے ان سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے اظہار کر لیا، یعنی یہ کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں جو شخص بیوی سے اظہار کرتا وہ اسے ماں ہی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا تھا۔ خولہ کے سامنے تو دنیا اندھیر ہو گئی، اس عمر میں کہاں رہوں گی، بچوں کا کیا کروں گی، باپ کے پاس رہے تو ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس رہے تو انہیں کہاں سے کھلاؤں گی۔ وہ یہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا میرے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اظہار کر لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے آپ سے شکایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے تھے اور فرماتے تھے اس کے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ وہ تمہارا چچا زاد ہے، مگر میں نہیں ٹلی، حتیٰ کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ والی جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کا کفارہ فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یوں کرو، یا تکو راقبہ، ایک گردن آزاد کرو۔ اس نے کہا وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر وہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کا کہ وہ صدقہ کرے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور ٹوکرے کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا میں اپنے شوہر پر صدقہ کرتی ہوں اور ایک ٹوکرا کھجوروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے چچا زاد کے پاس واپس چلی جاؤ۔ قد سمع اللہ، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے اور اس کام کے واقع ہونے کے لیے جس کی توقع کی جا رہی ہو، یعنی پہلے معنی کا تو محل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سننے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کا یقین دلانے کے لیے یعنی حرف تحقیق لایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے والی عورت اپنی فریاد سنے جانے کی جو توقع کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فرما دی۔ سننے سے مراد یہاں صرف سن لینا ہی نہیں بلکہ سننا اور سن کر مراد پوری کرنا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، یعنی سن کر قبول بھی فرما لی۔ تجادلک فی زوجہا، وہ جھگڑ رہی تھی، کہتی تھی
میرے بارے میں کوئی گنجائش نکالیں، اللہ کے نبی کہاں جاؤں، میرے بچے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر اپنے خاوند پر ترس بھی آتا تھا کہ وہ بوڑھا ہے، میں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ کیسے گزارا کرے گا۔ کبھی بچوں کی طرف سے رو رہی ہے، کبھی خاوند کی طرف سے رو رہی ہے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھگڑا کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی راستہ بتائیں، کوئی ذریعہ نکالیں، کیا کروں میں، کہاں جاؤں، کہاں اس عمر میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں، اب میں بڑھاپے میں ان بچوں کو کہاں لیے پھروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک کوئی واضح حکم نہ اترتا خاموش رہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ یعنی اپنے دکھ کا اظہار کرنا، یعنی وہ جھگڑنے والی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت شکایت کر رہی تھی، یعنی بہت زیادہ جھگڑا کر رہی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی کہ اللہ میں کیا کروں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی کہ اللہ کے نبی کو کچھ بتائیں، کوئی راستہ نکالیں، یعنی وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کر رہی تھی، کبھی اللہ کے نبی کی طرف کبھی اللہ کی طرف جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ اللہ کی صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ ایک بات اور ایک غلط فہمی اس کو نوٹ کر لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اپنے جسم سمیت، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ، سمیع و بصر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو سمایا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود جسم کے ساتھ ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا، وہ وحدہ لا شریک ہے اور عرش کے اوپر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جسم سمیت عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے علم میں ہر چیز کو سما لیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن جسم کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ۔ سما سننا، بصر یا بصیر دیکھنا، سمیع بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آوازیں، یعنی جس وقت وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا جھگڑا سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کو مشورہ نہیں تھے دیتے، کسی معاملے میں حکم نہیں تھے لگاتے، وہ خاموش تھے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہ نازل کر دے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ تب اس عورت کا جھگڑا سننے کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں یہ آیات نازل کر دی تھی سورت مجادلہ کے اندر۔ مجادلہ کا مطلب بھی جھگڑا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت تمام آوازوں پر وسیع ہے۔ وہ جھگڑنے والی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ میں گھر کے ایک طرف موجود تھی، وہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور میں وہ نہیں سنتی تھی جو وہ کہہ رہی تھی۔ غور کریے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یعنی میں وہ بات نہیں تھی سن رہی، حالانکہ میں گھر کے ایک طرف کمرے میں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، وہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سننے کا مطلب کیا ہے؟ سننا اور قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں جب ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جو عرب لوگ تھے نا، وہ اپنی سواری کو کہتے ہوتے تھے زہر، جس میں بیوی سے جماع کو گھوڑے وغیرہ کی پشت پر سوار ہونے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جس طرح میرے لیے اپنی ماں پر سوار ہونا اور اس سے جماع حرام ہے، اسی طرح تم بھی میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ جاہلیت میں لوگ بیوی کو ماں کہہ دیتے تو اسے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بات کا خاتمہ کر دیا، فرمایا منہ کے ساتھ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، آدمی کی ماں وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور اس طرح جو اپنی بیویوں کو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں ہے یا تو میری بہن ہے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، یعنی
بیوی کو ماں کی طرح کہنے والے ایسی بات کہتے ہیں جو نہ انسانی طبیعت مانتی ہے، نہ عقل اور نہ ہی شرع، کیونکہ ماں کے ساتھ بیٹے کا رشتہ احترام اور اکرام کا ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ خاوند کا رشتہ ایک خاص تعلق کا ہے جو ماں کے ساتھ تو ایسا تعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر جس عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اس عورت کے ساتھ مباشرت کا تعلق رہا، اسے ماں کہنا بری بات اور کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، خصوصاً کہ اس وقت جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم اس پر ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹ آنے پر خوش ہو کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اظہار کرنے والے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ عورتوں کو بہت ستایا جاتا تھا، تو اب دیکھیں جس طرح پہلے لوگ طلاق دیتے اور پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب آتی پھر صلح کر لیتے، تو اس رسم بد کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی لیمٹ مقرر کر دی کہ 2 کے بعد جب تیسری دفعہ طلاق دے دو گے تو تمہاری بیویاں ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم لوگ عقل کرو، سمجھو، خوف محسوس کرو۔ آیت نمبر 4 کے اندر یہ کفارہ اس کا رکھا ہے کس لیے؟ تاکہ نصیحت پکڑیں۔ گردن آزاد کرنے کی طاقت ہے تو گردن آزاد کریں، اگر گردن نہیں آزاد کر سکتے تو پھر روزے رکھنے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کھانا کھلانا ہے، یعنی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ کیا تو پھر آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا، یعنی جو شخص ہاتھ لگانے سے پہلے 2 ماہ کے پے تر پے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ظہار کرنے والا خواہ کمزوری کی وجہ سے پے در پے اتنے روزے نہ رکھ سکتا ہو یا شدت شہوت کی وجہ سے اتنے دن صبر نہ کر سکتا ہو، اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں طاقت نہ رکھنے میں۔ جیسا کہ سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ماہ رمضان گزرنے تک کے لیے اظہار کر لیا تھا، پھر کسی رات اس سے جمع کر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حریر راقبہ، ایک گردن آزاد کرو۔ انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، میرے پاس اس گردن کے سوا کوئی گردن نہیں۔ فرمایا پھر 2 ماہ پے در پے روزے رکھ۔ انہوں نے کہا مجھ پر روزوں ہی کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہے۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں میں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں میں 1 وسق کھجور تقسیم کر دو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایک مسکین کو 60 دن کا کھانا کھلانے سے یا 60 دنوں کا کھانا دینے سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، خواہ ایک وقت میں کھلا دیں یا کہ باری باری کر کے مختلف وقتوں میں کھلا دیں۔ بلا تکلف 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، کس لیے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسول۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہوں تو وہ ان کے مقابلے میں دوسری جانب ہو جاتے ہیں، یعنی ذلیل کرنا، ہلاکت کرنا، لعنت کرنا، دھکے دے کر نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت سے یہاں تک ظہار کی حرمت بتائی۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، ان کے احکام کی نافرمانی کریں گے اور ان کے مقابلے پر اتر آئیں گے، انہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ان قوموں کو ذلیل کیا گیا جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے انکار کرنے والوں کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان ہمیشہ نیکی اور تقوی کی بات کرنی ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، یعنی حدود اللہ کا احترام کرنا ہے، حدود اللہ کو نہیں توڑنا۔ منہ سے اگر کوئی کفریہ بات نکلے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اپنی ضروریات اور اپنی فریاد صرف اللہ کے ساتھ شیئر کرنی ہے،
اپنی پریشانیوں کا اظہار صرف اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، کانا پھونسی نہیں کرنی، مطلب کہ کسی کے خفیہ معاملے میں کنسوئیاں نہیں لینی، تجسس نہیں کرنا۔ اب اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 7 سے 17، 7 سے 13۔ اس میں مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ لوگ چگلی کرتے ہیں، کسی کی بخیلی کرتے ہیں، کسی کے معاملے میں کسی کی ٹو لیتے ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ 2 ہیں تو آپ کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اور اگر آپ 3 ہیں تو آپ کے ساتھ چوتھا اللہ ہے جو آپ کی بات کو سنتا اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوں۔ تو اس لیے دیکھیے کیا پتا چلا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں بری نیت کے ساتھ سلام کرتے، جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس طرح وہ السلام علیکم بولتے، آگے بولتے السلام علیکم۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی بڑے لاڈ سے یہ سکھاتے ہیں، میرا بیٹا بولے گا السلام علیکم السلام علیکم، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم پر موت واقعہ ہو، تم پر ہلاکت واقعہ ہو۔ تو جب وہ منافق لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ کہتے السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فطرت سے آگاہ تھے، یعنی ان کی بدنیتی کو جانتے تھے، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں تھا کہا وعلیکم السلام، وہ کہتے وعلیکم، یعنی تم پر موت بھیجتے ہو تو تم پر موت، سلامتی ہو تو بھی تم پر، ہلاکت ہو تو بھی تم پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تباہ و برباد ہو گئے کہنے والے، اور نیکسٹ بھی جو ایسا کہیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، تجھ پر موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور وہ تمہیں پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السام والزام، بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو، مذمت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو لا تکونی فاحشہ، اے عائشہ نازیبا الفاظ کہنے والی نہ بن۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں نے وہ بات انہیں نہیں لوٹا دی جو انہوں نے کہی؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم کہ وہ تمہیں پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمایا دی تھی وَإِذَا جَاءُكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کیا۔ تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ آپس میں ملتے وقت السلام علیکم نہیں کہنا، گڈ مارننگ نہیں کہنا، بلکہ بہترین الفاظ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یعنی السلام علیکم کہنا ہے. اگر آپ خالی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں بھی ملیں گی اور آپ کا سلام بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں تو آپ کو 20 نیکیاں ملیں گی. اور اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو جب 20 سلام لیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور سلام کا جو جواب ہے وہ اسی طرح لوٹائیں یا پھر اس سے اچھا لوٹا دیں. یعنی اگر آپ اس سے اچھا نہیں لوٹا سکتے تو جو اس بندے نے کہا ہے ویسا ہی اس کو جواب دے دیں. یعنی اس کو وعلیکم کہہ دیں. وعلیکم کا مطلب ہے کہ تم پر. اگر اس نے سلامتی بھیجی ہے تو تم پر بھی سلامتی ہو. اگر اس نے کہا ہے تم پر موت ہو تو جواب ہے کہ تم پر بھی موت ہو، یعنی تم ہی پر موت ہو. یہ کفار اور منافقین کی سرگوشیوں کے بارے میں ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی. یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا اور آپ کی مجلسوں میں وہ آتے جاتے تھے. اور منافقین جو ہیں ان کی صفت تو آپ کو پتہ ہی ہے. بظاہر تو وہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کے فرد ہوتے ہیں، مگر ان کی دوستی یہود ہی کے ساتھ ہوتی تھی. منافقین اور یہود نے اندر ہی اندر اپنا الگ ایک جتھا بنا رکھا ہوتا تھا. انہیں جب بھی موقع ملتا خفیہ مجلسوں میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپس میں کسر پھسر کرتے رہتے، جس سے مجلس کی بے وقتی ہوتی اور اس بات کا اظہار ہوتا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. بعض اوقات وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھ کر آپس میں آنکھ مارتے تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ اس کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے. اب مسلمانوں کو ان کے اس رویے سے بہت تکلیف ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی مجالس سے منع کیا جن میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی مجلسوں میں علیحدہ سرگوشیوں سے بھی منع کر دیا گیا، مگر وہ تھے کہ باز نہیں تھے آتے. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر آیات نازل کر دیں. اور اس کے دوسرے نمبر پر وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے خفیہ مشورے اور سرگوشیاں یا تو ایسے گناہوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کا تعلق ان کی ذات سے تھا، یا ایسے گناہوں پر جن میں دوسروں پر ظلم و زیادتی ہوتی، یا پھر ان کی سرگوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی تھی. وَإِذَا جَاءُكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اس کے بارے میں نے ابھی پہلے آپ لوگوں سے بات کر لی تھی. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو سلام کس طریقے سے لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اور وہ اپنے دل میں یا آپس کی مجلس میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو یہ الفاظ کہتے ہوئے ہم پر عذاب آ جاتا. یعنی جب ہم اتنے بڑے بول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بولتے تو ہم پر عذاب آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ گناہ پر اسی وقت گرفت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مہلت دے رکھی ہے جو اسے گالی دیتے تھے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں توبہ کی مہلت نہیں ملی. اور ہر کام تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا، اور ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. کہہ دیجئے انہیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس برا ٹھکانہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ سرگوشی تو
शैतान ही की तरफ से है ताकि वो उन लोगों को गम में मुब्तला करे जो ईमान लाए, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इन्हें हरगिज नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, और अल्लाह ही पर पास लाजिम है कि मोमन भरोसा करें। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो 2 आदमी तीसरे के बगैर आपस में सरगोशी न करे, यहाँ तक कि तुम दूसरों के साथ मिल जाओ, क्योंकि ये चीज उसे गमगीन करेगी। इससे क्या मालूम हुआ कि अगर 3 से ज्यादा आदमी हो तो कोई 2 आदमी आपस में सरगोशी कर सकते हैं। अलबत्ता 4 या 5 या ज्यादा आदमी एक शख्स को अकेले छोड़कर अलग सरगोशी करें तो उस अकेले का गमगीन और परेशान होना तो लाजमी बात है। इसलिए इस हदीस के मुताबिक वो भी नाजायज है। 3 आदमी में से 2 अगर ऐसी जुबान में बात शुरू कर दें जो तीसरा नहीं जानता तो इस हदीस के मुताबिक वो भी जायज नहीं। हाँ, अगर 2 आदमी तीसरे से इजाजत लेकर आपस में सरगोशी कर लें तो फिर जायज है, जैसा कि इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो 2 आदमी तीसरे के बगैर सरगोशी न करे मगर उसकी इजाजत के साथ, क्योंकि ये चीज उसे गमगीन करेगी। ये सरगोशी तो शैतान ही की तरफ से है ताकि वो इन लोगों को गम में मुब्तला करे जो ईमान लाए, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इन्हें हरगिज कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, और अल्लाह ही पर बस लाजिम है कि मोमन भरोसा करें। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल जाओ तो खुल जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए फराखी कर देगा। ये आयत है जिसके अंदर इस रुकू का टॉपिक है, यानी मजलिस के आदाब। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह इन लोगों को दर्जों में बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। मजलिस के आदाब में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज जो पिछली आयत में हमने पढ़ी है कि सरगोशियां नहीं करनी, इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। और दूसरी बात ये यफ़्सहिल्लाहु लकुम कि मजलिस को वसी रखो, यानी तंग जगह पर मजलिस ना रखो। अगर तुम मजलिस में कशादगी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फराखी कर देगा। इस फराखी में सबसे पहली फराखी कौन सी है? दिल की फराखी, के दिल की खुशी, यानी दिल राजी हो जाएंगे, दिल खुल जाएंगे, दिलों की तंगी दूर हो जाएगी और इनमें भाइयों के लिए वुस्त पैदा होगी। इसके अलावा भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हर मामले में तुम्हें फराखी अता फरमाएगा, क्योंकि हर अमल का बदला उसी जैसा होता है। जैसा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए उसकी मिसल जन्नत में घर बनाएगा। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमन से दुनिया की मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर करे, अल्लाह ताला इससे क़यामत के दिन की मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर फरमाएगा। और जो किसी तंगी वाले पर आसानी करे, अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और जो शख्स किसी मुस्लिम के ऐबों पर पर्दा डाले, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। तीसरे नंबर पर वाइजा की लन शुजू फन शुजू, यानी अपनी जगह से उठ खड़े होना। जब कहा जाए उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ, यानी अगर जो मजलिस का मुंतजम आला है वो अगर तुम्हें किसी जगह से कहता है कि इस जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाएं, तो आप पर लाजिम है कि आप उसकी बात माने और अपने दिल में तंगी लाए बगैर उस जगह से उठकर उस जगह पर चले जाएं जहां पर वो आपको बैठने के लिए कह रहा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मेरे करीब वो लोग हैं जो समझ और अकल वाले हों, फिर जो उनसे समझ और अकल में करीब हों। इसी तरह अगर अमीर किसी शख्स से या कुछ लोगों से मशवरा करने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए किसी को उसकी जगह से उठ जाने के लिए कहे तो उसे किसी मलाल के बगैर उठ जाना चाहिए। अमीर से मतलब मालो दौलत वाला अमीर नहीं, हाकिम मतलब जो मुंतजिम आला होता है उसकी बात की जा रही है। चौथे नंबर पर है यरफाइल्लाहुल लजीना आमनू, यानी जब तुमसे कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ। जब तुम अल्लाह का हुक्म समझकर तवाज़ा इख्तियार करोगे और उठने में किसी तरह की तौहीन
یا اپنی شان کے خلاف دل میں کوئی خیال نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجوں میں بلند کر دے گا جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان کا تقاضا عاجزی ہے، اور ایمان اور کبر مطلب کہ تکبر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر کون سا ادب ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی جب تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ ان لوگوں کو جو اٹھ کھڑے ہوں گے درجات میں بلند کر دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو نکالنے کے لیے آمانو کی قید لگا دی کہ منافقین اس حکم پر اٹھ کھڑے ہوں تب بھی انہیں رفع درجات کا شرف نہیں ملے گا، ان کا ٹھکانہ الدرک الاسفل من النار کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، یعنی 6 نمبر پر الذین آمنو اسی کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الذین اوتوا العلم قرار دیتے تھے، یعنی انہیں علم والے کہتے تھے، اور ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ بھی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لے کہ حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں علم اور ایمان کے درجے جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جب آپ کے ایمان کا لیول بڑا ہوا ہو اور آپ کا جی چاہے کچھ نیکی کرنے کو تو اس پر فوراً عمل کر گزرے، کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے ایمان کا لیول نیچے آ جائے اور آپ اس نیکی کو کرنے سے رہ جائیں۔ اسی طرح جنت میں اہل علم، یعنی جنت میں علم کے لحاظ سے اہل ایمان کے درجے ہوں گے، یعنی بلندی درجوں کے حساب سے ان کی بلندی ہوگی، جس طرح کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے شخص یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اسے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھتا جا، یعنی قرآن پڑھ اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیرا مقام آخری آیت کے پاس ہے جسے تو پڑھے گا، یعنی کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری بلندی وہاں پر پوری ہوگی جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ کتنا بلند درجہ ہے نا، سبحان اللہ کہا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا درجات میں بلندی عطا فرمائے گا، وہ جس قدر ایمان اور علم میں زیادہ ہوں گے اتنے ہی درجوں میں بلند ہوں گے۔ تو دیکھیے ذرا علم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ یاد رکھیں یہ قرآن کے علم کی بات ہو رہی ہے، خالی کالج کی ڈگریاں کسی کام نہیں آنے والی۔ اگر آپ لوگ BS کی ڈگری لے بھی لیتے ہیں اور آپ کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آ رہی، اگر آپ کا بیٹا CA کی ڈگری لے آیا ہے، ACCA کی ڈگری لے آیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، فلاسفر بن گیا ہے، PhD کی ڈگری لے آیا ہے، جب تک اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھانی آئے گی تو اس کی یہ ڈگری بیکار ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جس نے اسے نماز جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا؟ کیا فائدہ اس ڈگری کا جس نے اسے یونیورسٹی کے امتحان سے پاس کر کے گھر میں تو لے آیا ہے، لیکن قبر میں جب روک لیا جائے گا پھر کیا کرے گا؟ یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ یہ ڈگریاں دنیا کے معیشت کے لیے ان کو حاصل کریں، پڑھیں، علم حاصل کریں، روزگار کمائیں، لیکن انہی ڈگریوں کو آخرت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آخرت کا ذریعہ جو آخرت میں کام آنے والی ڈگریاں ہیں وہ قرآن و حدیث کی ڈگریاں ہیں، عبادات کی ڈگریاں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تعلیم کو بھی لازمی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو کس لفظ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی؟ اقرا، پڑھ۔ تو اس چیز کو لے کر آپ کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے کہ تم اٹھنے کا حکم ملنے پر خوش دلی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو یا نفاق اور تکبر کی وجہ سے مجبوراً اٹھتے ہو، اور وہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت بھی بڑی پیاری ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنو، یعنی ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، یعنی ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان سے بات کرے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ اس پر مزید یہ منافقین کا رویہ، انہوں نے تو محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں شروع کر دی۔ ایک ایک آدمی آپ کا بہت زیادہ وقت لے جاتا، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی، کیونکہ انہیں عام فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں تھا ملتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا یہ جو طرز عمل تھا بہت شاق گزرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے با اخلاق تھے، مروت اور اخلاق کی وجہ سے کسی کو منع نہ کر پاتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو شخص بھی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت حکم دیا نا، کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہے وہ اس سے پہلے صدقہ دے کر آئے، یعنی پہلے صدقہ دینا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملنا ہے۔ دیکھیں اب نادار مسلمانوں کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور تمہیں علیحدگی میں گفتگو کرنا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ منافقین عموماً مالدار تھے مگر تھے بہت بخیل، انہوں نے بخل کی وجہ سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا وہ ترک کر دیا۔ ذالک خیر لکم واطہر، یعنی اس حکم کا مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشقت ہٹانا نہیں بلکہ ہماری تربیت بھی ہے کہ جب بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کی خواہش ہوگی اور ہر بار اس سے پہلے تم صدقہ کرو گے تو اس سے فقراء کا فائدہ ہوگا اور تمہیں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی، بخل کی کمینگی دور ہوگی، مال میں برکت ہوگی، آفات اور مصائب جہنم سے حفاظت ہوگی اور اموال اور قلوب کو طہارت حاصل ہوگی۔ دیکھیں جب یہ صدقہ کی آیت نازل ہوئی کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں یا تنہائی میں گفتگو کرنی ہے تو وہ پہلے صدقہ دے گا پھر بات کرے گا، تو جو مسلمان تھے، دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں تو اگر خرچ کی بات کہیں نہ صدقہ کریں تو وہ تو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور جو ان کی توفیق ہوتی ہے وہ اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو کھجور خرچ کرنے کی توفیق ہے تو وہ کھجور خرچ کر دیتا ہے، کسی کو بوری بھر کر دینے کی توفیق ہے تو وہ بوری بھر کر دے دیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے جو دل ہے نا وہ اس چیز سے تنگی محسوس نہیں کرتے، مسلمان تو خوش تھے، انہیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی کہ وہ صدقہ کریں۔ منافق خوش نہیں تھے، دل کے کھوٹے تھے، زبان کے صرف مسلمان تھے، دل میں تو دشمن تھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو؟ بخیل تھے نا؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، اور اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا؟ وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اس کے اندر منافقین کی 3 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت کہ ایمان کے دعوے کے باوجود ان کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والوں کے بدترین دشمن ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اگرچہ تمام کفار جو ہے نا ان تمام کفار پر ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور منافقین تمام کفار سے دوستی کرتے تھے۔ ما ہم منکم ولا منہم، یعنی منافقین کی دوسری صفت کون سی تھی؟ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود فی الواقعہ وہ تم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقی مومن ہوتے تو کفار کو کبھی بھی دوست نہ بناتے۔ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے کفار کے ساتھ دوستی رکھی، یہ بات ان کی منافقت کو ظاہر کرتی تھی۔ اور تیسری کون سی بات ہے؟ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَاذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں
और उस पर कस्में भी खाते हैं। इस झूठ से मुराद एक तो मोमन होने का दावा है कि यानी वो कस्में खा खा कर अपने ईमान लाने का यकीन दिलाते। तो क्या पता चला, कुरान सुनना है और उस पर अमल भी करना है। कुरान सुनकर अमल करना यानी अमल ना करना या बिना अमल के इल्म ऐसे है जैसे कागज के फूल जिनमें खुशबू नहीं होती। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते उनके दिल सख्त हो जाते हैं, हक उन पर असर नहीं करता। तो इसी तरह कुरान पढ़ने वालों के दिल नरम हो जाते हैं। तो क्या करना है? कुरान पढ़ना है। कई दफा ऐसे होता है कि इंसान के दिल में नेकी करने का ख्याल आता है, लेकिन इंसान सोचता है कि अभी करता हूँ, मशवरा करता हूँ, सोचता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी को कुछ देने के मामले कोई लगा लें, कोई सदका वगैरह के मामले में लगा लें। अगर आप सोचें कि आप किसी को कोई बड़ी अमाउंट देना चाहती हैं, किसी मस्जिद को या किसी मदरसे को या किसी फलाही काम में, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं सोच लूं, थोड़ा मशवरा कर लूं, किसी दोस्त से या किसी और से मशवरा कर लूं। तो क्या होगा कि मशवरा करने से रुकावट पेश आ जाएगी। हो सकता है मशवरा करने वाला आपको ये बोल दे कि देख लो भाई, तुम इतनी बड़ी रकम दे रही हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी रकम कोई और खा जाए या कोई और हजम कर ले। यानी इस तरह के वसावस दिल में डालते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मशवरा करने की बजाय अमल करें। दीन के मामले में, सखावत के मामले में, अल्लाह की राह में खर्च के मामले में मशवरा नहीं करना। जैसे ही दिल में ख्याल आए कि आपने नेकी करनी है तो उस पर आपने अमल करना है। मशवरा करने में सोचने में वक्त निकल जाता है। आपने वो पंजाबी की कहावत सुनी हुई है, सोची पे आते बंदा गया। बिना सोचे समझे अल्लाह की राह में नेकी कर दिया करें। वो क्या है ना, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर सोचते या मशवरा करते कि आग में कूदना है कि नहीं कूदना, तो पता लोगों ने उन्हें क्या कहना था कि ना तुम आग में ना कूदना, तुम ही तो नेक बंदे हो, अगर तुम जाया होगे तो फिर दीन किसने फैलाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह के बंदे ने किसी से मशवरा नहीं लिया, अल्लाह ने हुक्म दिया और मान लिया। कालू सुमेना वा आताना, अल्लाह ने कहा और बंदे ने मान लिया। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं और पूरे कुरान में उनका बहुत ज्यादा तज़किरा है और अल्लाह ने उनको खलील बोला है। यानी हजरत जो इब्राहिम है वो खलीलुल्लाह कहलाते हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। कि जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, जैसे ही अल्लाह ने उसको कहा फरमा बरदार हो जा, तो उसने कहा मैं फरमा बरदार हो गया। यानी सोचा नहीं, मशवरा नहीं मांगा कि मैं मशवरा कर लूं, किसी दोस्त से पूछ लूं कि मुझे क्या जवाब देना है, बल्कि फौरन उस पर अमल कर लिया। अगर सोचते और मशवरे करते तो आग में कूदने की कभी हिम्मत नहीं थी आनी, कभी हौसला नहीं था आना, क्योंकि अक्ल ने मना कर देना था कि ये ना जाना, आग में ना कूदना। और जब लोग अल्लाह का हुक्म मानते हैं, समेना व अताना कहते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया और हमने मान लिया, तो फिर अल्लाह के हुक्म से आग भी जो है कूनू बरदा सलामा, सलामती वाली ठंडी हो जाती है। तो क्या पता चला? मजलिस के आदाब का ख्याल रखना है, सदका करना है, साजिशें नहीं करनी, इज्तमाई अमूर में मिलजुल कर काम करना है, भाईचारे को फरोग देना है, खुश मजाजी से पेश आना है। अगले रुकू का नंबर नोट करें, 14 से 22, 14 से 22। मोहब्बत। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इन लोगों को दोस्त बना लिया, जिन पर अल्लाह गजब नाजिल हुआ या जिन पर अल्लाह गुस्से हो गया? वो ना तुमसे हैं और ना उनसे, और वो झूठ पर कस्में खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। इस आयत में मुनाफिकीन की 3 निशानियां बताई गई हैं। पहला वस्फ तो उनका ये है कि ईमान के दावेदार होने के बावजूद उनकी दोस्ती उन लोगों से थी जो ईमान वालों के बदतरीन दुश्मन थे, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था। और दूसरी सिफ्त उनकी कौन सी थी? माहुम मिनकुम वला मिनहुम, यानी ये मुनाफिकीन का दूसरा वस्फ है कि बज़ाहिर मुसलमान होने के बावजूद फिल वाक़े वो तुम में से नहीं है, क्योंकि अगर वो हकीकी मोमन होते तो कफार को कभी दोस्त न बनाते। और तीसरी सिफ्त वयहलिफूना अलल काज़िब वहुम यालमून, यानी जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं और कस्में भी खाते हैं। इस झूठ से मुराद एक तो उनका मोमन होने का दावा है, यानी कि वो कस्में उठा कर अपने ईमान लाने का यकीन दिलाते हैं।
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد۔ یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی اصلی جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ سن لو، یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں منافقین کے جھوٹ بولنے اور اس پر قسمیں کھانے کی عادت اتنی پکی تھی کہ موت اور حشر نشر کے بعد بھی ان کی عادت نہیں جائے گی، اور وہ اللہ کے سامنے اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے سامنے کھاتے تھے، اور سمجھیں گے کہ قسم کی صورت میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ بنیاد موجود ہے جس پر وہ قائم ہیں۔ فرمایا، سن لو، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں، یعنی منافقین ان اعمال کی وجہ سے، یعنی منافقین کے جو اعمال تھے ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر شیطان غالب آ گیا، اور اس طرح ان پر مسلط ہو گیا کہ اس نے انہیں اللہ کی یاد سے ہی دور کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان کا آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ آدمی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک بعد جماعت نماز کا بھی ہے، یعنی بعد جماعت نماز کا ترک کر دینا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بستی یا بادیہ نہیں جس میں 3 آدمی ہی ہو اور ان میں نماز بعد جماعت نہ ہوتی ہو مگر اس پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا صرف اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو جانے والی ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا، اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنی خوش قسمتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یعنی یہ آنر ہے صحابہ کرام کا۔ یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ یاد رکھو، یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ ہے جو کامیاب لوگ ہیں، یعنی اللہ کے گروہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا 2 ایسی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، خواہ وہ آدمی کتنے ہی قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ اس لیے منافقین جو ایمان کے دعوے کے باوجود کفار سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے۔ یعنی یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے۔ اس کا مصداق پتہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے دوستی اور دلی تعلق کا رشتہ کاٹ کر پھینک دیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت اور دشمنی رکھتے تھے، خواہ وہ ان کے باپ تھے یا بیٹے تھے یا بھائی تھے یا پھر خاندان کے لوگ۔ کیا پتہ چلا؟ حق سے نہیں پھرنا، حق کا ساتھ دینا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور حق پر چلنا ہے، سنت رسول پر عمل کرنا ہے، شیطان اور شیطانی کام کرنے والوں سے دوستی نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی سچائی ثابت نہیں کرنی،
دوسروں کو دعوت دین دینی ہے، شیطان کی چالوں اور اس کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا، کفار سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور اب ہے سورۃ حشر۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے غزوے کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے۔ اس سورت کا نام الحشر ہے۔ اس کی دوسری آیت میں لفظ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اس کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں حشر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ سورت حشر کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا نازلت فی بنی نذیر، یہ سورت مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری ہی میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اسے سورت حشر کا کہا تو انہوں نے فرمایا اسے سورہ نذیر کہو، یعنی جو اس کا دوسرا نام ہے سورہ نذیر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات یا تو اس لیے فرمائی کہ کوئی شخص لفظ حشر سے یہاں قیامت مراد نہ لے لے، بلکہ یہ بات پیش نظر ہے کہ اس میں مرکزی مضمون بنو نذیر کا معاملہ ہے، یا پھر انہوں نے یہ بتانے کے لیے یہ بات کہی کہ اس سورت کا نام سورت حشر کے علاوہ سورہ نذیر بھی ہے۔ سورت حشر مدنی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 59 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 101 نمبر۔ آیات کی تعداد 24 اور رکوع 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جسے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے۔ تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے آنکھوں والو۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ بہت سزا دینے والا ہے۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب کا